वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुबैना ऑडियो लीक ने सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत के दरमियान मुबैना तौर पर होने वाली गुफ्तगू का एक और ऑडियो क्लिप लीक। मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर की आवाज़ें शामिल। दौरान ऑडियो में कौमी असम्बली से PTI के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से बातचीत की गई। तीन चार मिनट बाद डालने से फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and will date to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं तो दो काम होता है सर। एक उनका रजिस्ट्रेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, नवाज शरीफ को मनाने का मिशन इसहाक डार के हवाले किया गया। मुबैना वीडियो में एक सरकारी ऑफिसर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ से उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ की सिफारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में सरकारी ऑफिसर ने शहबाज शरीफ को मरियम नवाज की जानिब से अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने से मुतल्लिक सिफारिश के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना अहम इशू है, वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा सख्त हाथ डालें। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान कहते हैं इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI हुकूमत ने CPEC मुआहदे को रोल बैक किया, चाइना हमसे नाराज़ हो गया। CPEC चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, भारत इसराइल से आई फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। जब इससे पूछो कि जी ये किधर से आपके पास पैसा आया, तो कहता मैं तो जवाब दे नहीं हूं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं। तो इसहाक डार ने भी बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी दोनों बेटे बाहर भाग गए, बड़े बड़े महलों में रह रहे। तो समझ जाएं कि ये जो सारे मिलके ये जो सारा टब्बर है, सारे पैसे बना रहे हैं और जब ये इक़्तिदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम नवाज की सबसे बड़ी खूबी झूठ बोलना है। ये अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी इंपोर्ट कराना चाहती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का करक में जलसे से खिताब, कहा इक़्तिदार में आकर ज़ाती फ़ायदा लेना करप्शन होता है। इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं मेरिट चाहिए। मौलाना समेत एक बॉल पर तीनों खिलाड़ियों को आउट करूंगा। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के लिए भी प्लानिंग कर ली है। भारत से बिजली का प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक रक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार देते हुए कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया गया। हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहतान तराशी कर रहा है। इमरान खान की आदत है पहले गिरेबान फिर पांव पकड़ते हैं। तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने कौम से झूठ बोला। मरियम नवाज की गुफ्तगू में मैरिज की बात हुई। मरियम नवाज के दामाद रिश्तेदारी से कबल ही बड़े बिजनेसमैन हैं। तहकीकात जरूर होनी चाहिए, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है।
وزیر اعظم کی لیکڈ کال کئی حوالوں سے انتہائی تشویشناک ہے. خاندانی کاروبار کے تحفظ کے لیے قوانین کو بالائے پشت رکھنا شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے. فواد چودھری بھی حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں پاکستانی وزیر اعظم کی مبینہ گفتگو ہیکرز کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. مبینہ گفتگو $3,45,000 میں ویب سائٹ پر موجود ہے. ہیکر کے پاس مبینہ گفتگو وزیر اعظم آفس کے سیکیورٹی لیول کو ظاہر کرتی ہے. وقت آ گیا ہے کسی نتیجے پر پہنچا جائے. اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں. صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کشتی ڈاواڈول ہے, ذمہ داری ہماری ہے کشتی کو سہولت دیں. آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. معیشت تقاضا کرتی ہے ایک مینڈیٹ ہو. آج کی حکومت والے بھی کہتے تھے جلد الیکشن ہو. عمران خان کو احتجاج کی کال دینے کا حق آئین نے دیا ہے. مفتاح کے بعد اب خزانے کا قلمدان اسحاق ڈار کو سونپنے کا فیصلہ. سابق وزیر خزانہ کی جلد پاکستان آمد متوقع. ذرائع کے مطابق 2 روز میں پاکستان پہنچ کر عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں اسحاق ڈار. وزیر اعظم کے ہمراہ طیارے میں اسلام آباد پہنچیں گے. نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی غور. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے 3 دنوں میں حکومت گرنے کی پیشگوئی کر دی. کہا خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کی حکومت لا کر تبدیلی کا اعلان کر دیا. عمران خان کو پھر سے اقتدار میں لانا عوام کی ضد ہے. نواز شریف اور زرداری ملک سے مخلص نہیں ہیں. زید اور انا چھوڑ کر انتخابات کا فوری فیصلہ کیا جائے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہوں گے. سیاستدان عام آدمی کے مسائل نہیں سمجھ رہا اور صرف میڈیا کھیل رہا ہے. اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی آڈیو لیک میں سامنے آ گئی. وہ مریم بی بی نے جو گفتگو کرتے وقت جو لیکس ہوئی ہیں ان کی آڈیو ان کی زبان میں, ایک تو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, میں نے تو اس خاندان کی بڑی خدمت کی ہے, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ان کی اصلیت مجھے تو پتہ لگ گئی تھی, اسی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا. شہباز شریف کی مغلیہ سوچ سے ہم پہلے ہی واقف ہیں. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر قوم کو کیا تحفہ پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو. کہا چودھری ظہور الہی شہید کی بدولت ان کا خاندان عوام کے لیے سرگرم عمل ہے. عمران خان کے ویژن کے مطابق اگلی نسل کو کلمہ طیبہ پر عمل پیرا کرا رہے ہیں. سندھ میں سیلاب کو 1 ماہ ہو گیا. متاثرین تاحال بے جار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور. کسی کو ٹینٹ ملا, نہ کسی کو راشن. کوئی بچوں کے علاج کے لیے پریشان تو کوئی ہیضے اور ملیریا کے ہاتھوں پریشان. وارا سے لے کر سہون تک لاکھوں متاثرین امداد کے منتظر. متاثرین حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں جب وہ مر جائیں گے کیا تبھی ان کی داد رسی ہوگی. دادو میں گیسٹرو اور ملیریا سے اموات کی تعداد 26 ہو گئی. عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس. وزیر اعظم نے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا. کہا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سمیت اہم لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جنہیں حکومت کی امدادی کارروائیوں اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا. ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے. ہمیں تعمیر نو اور بحالی کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں مالی امداد کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے ہیں.
پاکستان کو اس وقت بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس وقت سیلاب کے باعث پاکستان میں صورتحال بہت گھمبیر ہے۔ ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں میں 50 افراد ہلاک، 700 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد احتجاج کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ ایران مظاہروں کا سلسلہ 31 صوبوں تک کا پھیل چکا ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں گرفتار افراد سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مستقبل کے لیے کھلاڑی تیار کرنے کے لیے گراس روٹ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر دیا۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں فاسٹ بالرز تیار کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے گراس روٹ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا مقصد مستقبل کے لیے پلیئرز تیار کرنا ہے۔ کھلاڑیوں کو بہترین کوچز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ معیاری سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی۔ اور پاکستان بمقابلہ انگلینڈ سیریز کے چوتھے T20 میچ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی 1 وکٹ کے نقصان پر 97 رنز بنا لیے۔ کپتان بابر اعظم 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور پاکستان نے انگلینڈ کو 167 رنز کا ہدف دے دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم ہاؤس کی مبینہ آڈیو لیک نے سیکیورٹی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت کے درمیان مبینہ طور پر ہونے والی گفتگو کا ایک آڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ آڈیو لیک میں مبینہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، سردار ایاز صادق، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر کی آوازیں شامل ہیں۔ دوران آڈیو میں قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ آڈیو کلپ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے استعفوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے اور استعفوں کو قبول کرنے کے لیے لندن سے اجازت مانگتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ لیک ہونے والے آڈیو کلپ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 30 ارکان کو نوٹس دے رہے ہیں۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ لسٹ بنا کر دیں گے کس کس کو ملنا ہے۔ لیڈرشپ اپروول دے دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ 6 تاریخ کو جن 30 لوگوں نے پیش ہونا ہے ان میں سے 6-7 کے استعفے قبول کر لیں گے، جس پر ایاز صادق نے کہا جن کے استعفے قبول نہیں کرنے کہہ دیں گے دستخط ٹھیک نہیں تھے۔ واضح رہے کہ لیک ہونے والی آڈیو کلپ نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ نواز شریف کو منانے کا مشن اسحاق ڈار کے حوالے کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے منسوب کردہ ایک مبینہ لیک آڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک سرکاری آفیسر مبینہ طور پر شہباز شریف سے ان کی بھتیجی مریم نواز کی سفارشوں کے حوالے سے گفتگو کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں سرکاری آفیسر نے شہباز شریف کو مریم نواز کی جانب سے اپنے داماد راحیل کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ امپورٹ کرنے سے متعلق سفارش سے آگاہ کیا۔ کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر۔ ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کے عزیز
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छी तरीके जी से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रंगीला खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम उठाए थे। पहला तो मैंने कहा मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना वो एक पड़ता है। नेशनल वे में हो जाए बस। वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने वो वाला, बड़ा बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। I agree। और फिर मैं रात होता ना सर चुपके से आ जाती, Yes। ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी में वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। हाँ, ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर। इस तरह कर लें, ठीक है। बाकी सर ध्यान की बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने सी पैक माहिदे को रोल बैक किया। इसहाक डार ने माजी में मुआशरत को बेहतर किया, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना अहम इशू है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ऑडियो का लीक होना इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म से कहूँगा सख्त हाथ डालें। इसहाक डार के आने के हवाले से मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। दिफाई क़ुव्वत दूसरे दर्जे की चीज़ है। चाइना हमसे नाराज़ हो गया है। सी पैक चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत इसराइल से आई फंडिंग साबित हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मरियम नवाज से सच नहीं बोला जाता। ये अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी इंपोर्ट करवाना चाहती हैं। करक में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत ने भारत से तिजारत बंद की थी। भारत ने बैनुल अक़वामी कानून तोड़ा, कश्मीरियों की खसूसी हैसियत ख़त्म की। ये जो सारा टब्बर है, सारे पैसे बना रहे हैं, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो करक सुनो जरा, मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं। सारी दुनिया में मैं फिरा हूं, अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो मुल्क अमीर होता है वह कानून की हुक्मरानी होती है। मतलब ये कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होता है, और जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है उधर ताकतवर जब डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है, और जो बेचारा सिर्फ कमजोर चोर जेलों में डालता है। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में टाइम गुजारा आजाद अदलिया के लिए, तो पाकिस्तानियों ये याद रखो वहां कोई अमीर डाकू नहीं मुझे नजर आया, सिर्फ गरीब लोग नजर आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गया बड़े बड़े डाकू नजर आए वहां। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम वज़ीर इत्तलात वफाकी मरियम औरंगज़ेब ने करक में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार देते हुए कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया। भारत उन्होंने कहा कि बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया है। इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में 18 जुलाई 2020 का हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ ले। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग के एवज़ पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाला चीखें मार रहा है। रुमैता शेट्टी, अंद्रोदान जासांज जैसे भारतीयों से फ़ॉरेन फंडिंग लेने वाला हसद चीखें मार रहा है।
وفاقی وزیر نے کہا کہ غصہ اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئی پالیسی بدلی، نہ زمین مانگی اور نہ ہی 5 کیرٹ کے ہیرے مانگے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کی عادت ہے پہلے گریبان پکڑتے ہیں پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان حکومت سے نکلیں تو کہا خفیہ سازش امریکہ نے کی ہے، بعد میں انہوں نے امریکی اہلکاروں سے ملاقاتیں اور گاڑیاں لینا شروع کر دیں۔ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا، مریم نواز کی گفتگو بھی میرٹ کی بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو کون نشانہ بنا رہا ہے؟ کیا وہ خلائی باقیات ہیں جن لوگوں نے عمران خان کو اقتدار دلایا؟ مریم نواز کے داماد رشتہ داری سے قبل ہی بڑے بزنس مین ہیں، جب تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کیا بات توڑی مروڑی گئی ہے۔ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا پھر فوراً پاؤں پڑ جاتے ہیں، اچانک انہیں یاد آیا او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں وہ یزید نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دیں، وہ تو نیوٹرل، اور وہ میر جعفر اور صادق نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دیں، ان سے تو اور کام لیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد یہ جو کل کی ایک لیکس چل رہی ہیں، حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا بلڈنگ یا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بکا کریں گی، چوک اور چوراہوں میں ہوا کریں گی۔ اور ویسے جو لیکس ہوئی ہیں خان صاحب، وہ بھی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارے تو گھر کی اور نجی گفتگو بھی اتنی صاف ہے کہ اس میں بھی میرٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی کسی کو فیور دینے کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس نجی گفتگو میں بھی یہ نہیں کہا گیا مریم نواز نے کہ ہیرے لے لو یا مجھے ہیرے دے دو اور اپنا کام کروا لو۔ اس میں تو نہیں کسی نے کہا کہ بیٹے ارسلان جو بھی ہم پر الزام لگائے، جو بھی ہم پر کوئی بات کرے اس کو غدار بنا دو۔ اس پہ تو یہ نہیں کہا گیا کہ ترین پاکستان کی سالمیت پر آئی ایم ایف کی ڈیل پر حملہ کر کے اس کو خراب کیا جائے، پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے۔ ان گفتگوؤں میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور مریم نواز تو ہمیشہ ہی نشانہ رہی ہے عمران خان تمہارا، ڈان لیگ سے لے کے آج تک۔ یعنی تم نے صرف مریم نواز کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ تم تو اس کے بچوں کو، ان کے بیٹے کی شادی ہو یا ان کی بیٹی کا کوئی معاملہ، یعنی تم اس قدر کم ظرف ہو کہ داماد جو کہ پاکستان اور ہمارے معاشرے میں عزت کی جگہ ہوتے ہیں، تم ان پر بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن ہمیں تو فخر ہے، مریم نواز کو تو اپنے ہر رشتے پہ فخر ہے، اپنے والد پہ بھی فخر ہے، اپنے بچوں پہ بھی فخر ہے، اور اپنے چچا، اپنے عزیزوں، اپنی پارٹی پہ بھی فخر ہے، اور اپنے داماد پہ بھی فخر ہے۔ اور وہ داماد پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ مریم صاحبہ سے عزیزداری سے پہلے سے وہ بہت بڑے کاروباری ہیں۔ اور عمران خان، کیا تم بھی اپنے داماد کا نام لے سکتے ہو؟ تم تو آنکھیں نہیں ملا سکتے جب بیٹی کی بات ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کا نام نہیں لے سکتے، داماد کا کیا نام لوگے؟ اور ہم نے تو نہیں کہا کہ کوئی زمین دے دو اور اپنا کام لے لو، کوئی ہیرے دے دو اور نوٹیفیکیشن کروا لو، کوئی قانون بدل لو اور اپنا کام کروا لو۔ اور یہاں پر تو مریم صاحبہ نے کسی مسلمان میئر کو چھوڑ کر کسی یہودی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی لیکڈ کال کئی حوالوں سے انتہائی تشویشناک ہے۔
خاندانی کاروبار کے تحفظ کے لیے قوانین کو بالائے پشت رکھنا شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواز چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیک پر کہا ہے کہ وزیر اعظم کی لیکڈ کال کئی حوالوں سے انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح خاندانی کاروبار کے تحفظ کے لیے قوانین کو بالائے پشت رکھنا شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے۔ صحافیوں کی شہباز شریف اور حکومتی مشورہ سازی میں کردار میڈیا پر ایک اور کلنک کا ٹیکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کی مبینہ گفتگو ہیکرز کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی مبینہ گفتگو $3,45,000 میں ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ہیکر کے پاس مبینہ گفتگو وزیر اعظم آفس کے سیکیورٹی لیول کو ظاہر کرتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشتی ڈاواں ڈول ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ کشتی کو سہولت دیں۔ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ معیشت تقاضا کرتی ہے کہ ایک مینڈیٹ ہو۔ آج کی حکومت والے بھی کہتے تھے جلد الیکشن ہو۔ عمران خان کو احتجاج کی کال دینے کا حق آئین نے دیا ہے۔ عدالتیں مشورے کے ذریعے ہی سوال کرتی ہیں۔ عارف علوی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں واپس جانا ہے یا نہیں یہ فیصلہ پارٹی والے خود کریں گے۔ ہمارا کام رہ گیا ہے 4 آدمی ادھر سے اٹھاؤ اور حکومت گراؤ، 4 آدمی ادھر سے اٹھاؤ اور حکومت کھڑی کر دو۔ آگ گھر کو کھا رہی ہے اور ہم حکومتیں گرانے میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے حلف اٹھائیں گے۔ آج نون لیگی قیادت کے اجلاس میں مزید مشاورت ہوگی۔ نیو یارک سے واپسی پر لندن میں نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ آج نون لیگی قیادت کا ایک اور اجلاس بھی ہوا جس میں مزید مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2 روز میں پاکستان پہنچ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے 3 دنوں میں حکومت گرنے کی پیشگوئی کر دی۔ کہا خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کی حکومت لا کر تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کو پھر سے اقتدار میں لانا عوام کی ضد ہے۔ نوشہرہ کے علاقے میں جہانگیرہ ڈھیری سماجی شخصیت ان کے بیٹوں کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے موقع پر سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور زرداری ملک سے مخلص نہیں ہیں۔ انہوں نے عوام کو لوٹا ہے اور مسلسل لوٹتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی مقبولیت کی واحد وجہ نوجوان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بے پناہ فرمائشوں سے تنگ آ کر مولانا فضل الرحمان کو بے نظیر بھٹو نے کہا تھا مولانا آپ کو اسٹیٹ بینک کی چابی دے دیں۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت خود مستعفی ہو گئی اور الیکشن کا بھی جلد اعلان ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت آنے والے 3 دنوں میں دھڑام سے گرے گی۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ضد اور اناج چھوڑ کر انتخابات کا فوری فیصلہ کیا جائے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہو جائیں گے، جبکہ سیاستدان عام آدمی کے مسائل نہیں سمجھ رہا اور صرف میڈیا کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی آڈیو لیک میں سامنے آ گئی ہے اور شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیئرنس اپنی شوگر ملوں کے لیے انجینئر منگواتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حالات کا تقاضا دیکھ کر نون لیگ بھی الیکشن مہم پر نکل رہی ہے۔ ستمبر ستمگر ہے اور اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ اگر کسی نے کال نہ دی تو بھی لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور وقت کا تقاضا ہے کہ انا اور ضد چھوڑ کر صاف شفاف الیکشن کا فوری فیصلہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی مغلیہ سوچ سے ہم پہلے ہی واقف ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا گجرات کی خدمت کر کے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور چودھری ظہور الہی شہید کی بدولت ان کا خاندان عوام کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو
تو مریم بی بی نے جو گفتگو کرتے وقت جو لیکس ہوئی ہیں ان کی آڈیو ان کی زبان میں، ایک تو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے تو اس خاندان کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ان کی اصلیت مجھے تو پتہ لگ گئی تھی، اسی وجہ سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا اور مونس کو بھی. تو میرے خلاف جو باتیں کی ہیں نا، میں وہ نہیں سمجھتا کہ ان کا میں کوئی ذکر کروں یا تذکرہ کروں، لیکن اس میں جتنا بھی دکھ اور افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور لیکن ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے کہ ان کی اصلیت کا ہمیں تو پتہ تھا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ بھی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے. یہ بھولیا خاندان کی سوچ ہی اس طرح کی ہے. جو ویژن ہے عمران خان کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا، اور ایک نئی جنریشن ہم بنا رہے ہیں جس کو پتہ ہو اس کا مطلب کیا ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا. یہ شہباز شریف کیا تحفہ پیش کیا گیا ہے یار، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اس کو. پوری پاکستان کا تو سمجھتا ہے میں وزیر اعظم بناؤں، اور جا کے کرتا کیا ہے. میں نے بالکل نہیں پیسے مانگنے تھے، میں نے نہیں آنا تھا یہاں پیسے مانگنے، لیکن کیا کروں، یہ مجبوری ہے، کچھ دے دیں. سندھ میں سیلاب کو 1 ماہ ہونے کو ہے، تاہم اب تک کئی متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہیں. کسی کو ٹینٹ ملا اور نہ کسی کو راشن، کوئی بچوں کے علاج کے لیے پریشان ہے تو کوئی ہیضے اور ملیریا کے ہاتھوں پریشان ہے. واہرہ سے لے کر سہون تک لاکھوں متاثرین امداد کے منتظر ہیں. بدین، میر پور خاص اور دیگر شہروں میں بھی متاثرین امداد کی دہائیاں دینے لگے. کہتے ہیں جب وہ مر جائیں گے کیا تبھی ان کی داد رسی ہوگی. دادو میں گیسٹرو اور ملیریا سے اموات کی تعداد 26 ہو گئی. نواب شاہ میں آصفہ بھٹو زرداری نے ویٹنری یونیورسٹی سے متصل خیمہ بستی کا دورہ کیا. خیمہ بستی میں سیلاب زدہ خواتین سے ملاقات کی اور سہولیات سے متعلق معلومات لی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سمیت اہم لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جنہیں حکومت کی امدادی کارروائیاں اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنماؤں کو موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات اور پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا. شہباز شریف نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے. ہمیں تعمیر نو اور بحالی کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. مالی امداد کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. سعودی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلابی پانی سے اس وقت مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں وقت لگے گا. ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولٹ نے کہا ہے کہ 2010 کے سیلاب کے مقابلے میں حالیہ سیلاب کے دوران امریکی امداد میں کمی کی وجہ وسائل کا فقدان ہے. پاکستان امریکہ تعلقات نہیں. بی بی سی کے مطابق ڈیرک شولٹ کا کہنا ہے کہ سن 2010 میں صورتحال یکسر مختلف تھی. امریکی کانگریس نے اس وقت پاکستان میں عوام کی فلاح کے لیے اربوں ڈالر مختص کر رکھے تھے جو افغان جنگ میں کی گئی کوششوں کے اطراف میں دیے گئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ امداد میں واضح کمی کی وجہ تعلقات میں سرد مہری ہرگز نہیں ہے، بلکہ عالمی معاشی بحران اور یوکرین جنگ بھی اس کی وجوہات میں سے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ ہی معاشی مشکلات گھمبیر ہو رہی ہیں اور یورپ اس وقت یوکرین جنگ کے باعث اپنے سب سے بڑے انسانی المیے سے گزر رہا ہے.
عالمی بینک نے موجودہ موسمیاتی صورتحال پر پاکستان کو $2 ارب دینے پر غور شروع کر دیا۔ عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث لائف اسٹاک اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہوا۔ عالمی بینک پاکستان کی مدد کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کو ریلیف کے اقدامات کر رہے ہیں۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق نائب صدر عالمی بینک مارٹن ریزر نے 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر لیا ہے۔ اس دوران نائب صدر عالمی بینک نے گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر مملکت برائے خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے تیزی سے پھیلاؤ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی کے 31 ہسپتالوں کے کرونا وارڈز ڈینگی آئسولیشن وارڈز میں تبدیل ہو گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں صورتحال بے قابو ہونے لگی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ڈینگی کیسز کی تعداد 1150 ہو گئی۔ شہری علاقوں میں ڈینگی کیسز کی تعداد 773 ہے۔ اب تک ڈینگی سے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پیمز ہسپتال میں ڈینگی کیسز کی تعداد 292 ہے۔ پولی کلینک میں 80، کیپٹل ہسپتال میں 40 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر پنجاب بھر میں ڈینگی کی صورتحال پوری طرح بے قابو ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے سے ڈینگی کے 385 مریض رپورٹ ہوئے۔ پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 42 سالہ نائب صوبیدار جاوید اقبال کا تعلق اٹک سے تھا اور 38 سالہ نائک حسین احمد شہید کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی بڑھتی مہنگائی اور فوری الیکشن کے انعقاد کے لیے ریلی NA 120 سے PTI امیدوار عباد فاروق نے ریلی کی قیادت کی۔ کارکنوں کا ملک میں فوری شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے میاں عباد فاروق کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ نااہل حکومتیں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چوروں کے ٹولے سے نجات کے لیے فوری الیکشن کرائے جائیں کیونکہ شہباز شریف پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ملکی مسائل کا واحد حل صرف شفاف انتخابات ہیں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں 2 روزہ پراپرٹی سیل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایونٹ میں 23 منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے خریداروں کی شرکت۔ زمین.com کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ الروف اسمارٹ سٹی اور زمین.com کے درمیان سائننگ سرمنی بھی ہوئی۔ شرکاء کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے بلڈرز اور بائرز کے درمیان ہم ایک پلیٹ فارم ہیں جو بائرز کے لیے ویریفیکیشن پروسیس ہے۔ ایک بائر بیچارہ اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگز دیکھ کے پروجیکٹ کے اندر سمجھ سکے کہ جی اس کے اندر کتنی ویسٹیج ہوئی ہے، کتنی سرکولیشن ہے، ہم وہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ ہے الروف اسمارٹ سٹی، اس کی آج سائننگ MOU ہوا ہے۔ ہم نے یہ اپنا پروجیکٹ زمین.com کو پروجیکٹ دیا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ گزشتہ اس سے پہلے بھی ہمارے 2 پروجیکٹ زمین.com اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ واسا CBA مشکلات کا شکار، DG لیبر انیکشن، رکنیت معطل کر دی۔ ڈائریکٹر ایڈمن کی پراسرار خاموشی، CBA کی معطلی کے باوجود فنڈنگ نہ رک سکی۔ کوہ نور نیوز نے معطلی کے آرڈر حاصل کر لیے۔ تفصیلات جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ یہ واسا کی CBA کے خلاف ڈائریکٹر جنرل لیبر ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گئے ہیں۔ DG لیبر ڈپارٹمنٹ نے CBA کی رکنیت معطل کر دی، جس پر CBA کے عہدیداران نے
عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق CBA واسطہ ملازمین کی تنخواہوں سے ماہانہ ہزاروں روپے کا فنڈ اکٹھا کرتی ہے۔ رکنیت معطلی کے باوجود فنڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس پر ڈائریکٹر ایڈمن واسطہ محمد عرفان نے پر اصرار خاموشی اختیار کر لی ہے۔ محمد عرفان کو موقف لینے کے لیے کال کی گئی تو مصروف نے موقف دینے سے صاف انکار کر دیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ واسطہ ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی میں محمد عرفان کا اہم کردار ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا کامران علی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے تباہ کاریاں، سندھ حکومت کا متاثرین کی بحالی کے لیے احسن اقدام۔ حکومت سندھ کی جانب سے خیمہ بستیوں کا قیام۔ سندھ کے ضلع میرپور خاص میں بھی حکومت سندھ نے خیمہ بستی قائم کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہن وقت اسی موجود آہوں میرپور خاص میں۔ بورڈ متاثر ماण्हुनि जे लाइ सिंध सरकार मीरपुर खास अंदर शहर में टेंट सिटी कायम कई है। हिन टेंट सिटी में माण्हू पंहिंजे घर जीअं ई रहनि था। टेंट सिटी में पानी, साफ़ पानी, खाधे पीते ऐं सिहत जूं भी इलाही सारी सहूलतूं मौजूद आहिनि। ही फ्री मेडिकल कैंप है जेका टेंट सिटी मीरपुर खास में कायम कई वही है। हिन में असांखे मेडिसिन्स जेके बेसिक मेडिसिन्स आहिनि, जेके हिन वक्त जे जेके स्किन जूं कंडीशन्स या जेके मेडिकल कंडीशन्स अराइज थियनि पियूं, उन जे हिसाब सां असांखे मेडिसिन प्रोवाइड कई वई आहे। असां वटि मोबाइल मेडिकल जी सर्विस भी मौजूद है। जेके पेशेंट्स असांखे ज़रूरत हूंदी है हॉस्पिटल रेफर करण लाइ, त असीं सिविल हॉस्पिटल भी उन पेशेंट्स के रेफर कंदा आहियूं। बरसात में असांजे घर वर किरी आहे न, सिंध हुकूमत जी महिरबानी जेका टेंट सिटी हिते क़ाइमु करे ॾिना, जेके असीं हिते वेठा आहियूं, असांखे हर शइ जी सहूलियत आहे। पंहिंजा बचा वठी असीं हिते वेठा आहियूं। भला इहो सिंध हुकूमत जी महिरबानी। इंसान जे लाइ खाधे पीते सां गॾोगॾु तालीम भी तमामु घणी ज़रूरी आहे। सिंध सरकार हिन शइ खे नज़र में रखंदे बोर्ड मुतासिर ॿारनि जे लाइ हिन टेंट में स्कूल भी खोलियो आहे, जेके अवां ॾिसी सघो था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी कार लिफ्टिंग मॉडल टाउन डिवीजन की हिरासत में मुलजिम की हलाकत। कार चोर लाहौर के ठोकर न्यास अड्डे से गिरफ्तार किया गया। दौरान गिरफ्तार मुतवफ़ी की तबीयत ख़राब होने पर जिना हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर मुलजिम जान की बाजी हार गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये गोहर नाम का मुलजिम था जो कि लाहौर से गाड़ियां चोरी करके पेशावर ले जाता था, जिसकी जो है वो गिरफ्तारी के लिए CCPO लाहौर के अलावा SP AVLS ने जो है वो टारगेट दे रखा था। अगर बात की जाए DSP मॉडल टाउन AVLS की, तो उन्होंने जो है वो मुखबिर खास की इतला पर इसको जब गिरफ्तार किया तो इसकी तबीयत जो है वो पहले से ही खराब थी। जब इसको जो है वो अपने सेंटर में लाया गया तो वहाँ पे इसकी तबीयत मजीद बिगड़ती गई, जिसको जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानवर ना हो सका, क्योंकि जो लाहौर से जो है वो गाड़ियां चोरी करके करोड़ों रुपए की ये दूसरे शहरों में फरोख्त करता था। और लाहौर पुलिस को ये मुलज़म मतलूब था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए CCPO लाहौर के अलावा SP AVLS ने जो है वो टीमें तश्कील दे रखी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि DSP मॉडल टाउन जो कोई AVLS है, उन्होंने जो है वो मुखबिर खास की इतला पर जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। और ज़ाहिरी बात है कि जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो उसको जो है वो सर्द जो है वो पसीने आने शुरू हो गए, और उसको जब सेंटर में लाया गया तो उसको पता चल गया कि अब मेरी तफ्तीश होनी है और गाड़ियां भी बरामद करवानी है मैंने। उसी पर उसकी जब तबीयत खराब देखते ही देखते जो है वो उसको मुकामी अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जाके जो है वो जानवर ना हो सका। ताहाल जो है वो अभी पोस्टमार्टम के बाद ही SP AVLS का कहना है कि हालात तस्दीक होंगे कि इसकी वजूहत क्या थी कि जो ये मौत के मुंह में चला गया, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, ना ही इसने जो है वो कोई ऐसी चीज खाई है। ताहाल उसकी तबीयत जिस तरह से बिगड़ती गई, उसको जब मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया तो वो जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला। लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी असल मौत की वजूहत क्या थी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। लाहौर में ताजिर रहनुमा ख्वाजा नदीम सईद की वालिदा की रस्म चहलम की तकरीब बाबर शाह महमूद, मुअज़्ज़म अली खान, मोहम्मद अली, मियाँ वकार अहमद शरीक हुए। तकरीब में चौधरी फयाज, हाजी इशफाक, हाफिज हमीद, राना आसिम, हाफिज तनवीर अहम और सियासी और समाजी और ताजिर बरादरी ने भी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
لاہور میں تاجی رہنما خواجہ ندیم سعید وائیں کی والدہ کی رسم چہلم کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں بابر محمود، معظم علی خان، محمد علی، میاں وقار احمد، چودھری فیاض، حاجی شفاق، حافظ حمید، رانا عاصم، حافظ تنویر، صابر شاہ، علی بٹ، حضرت یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ خواجہ وسیم، سرفراز خان، رانا عاصم، حافظ نوید، خواجہ راہیل سمیت اہم سماجی اور سیاسی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعا کی۔ تاجی رہنما خواجہ ندیم سعید وائی نے والدین کی دعا کے لیے اپیل کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری والدہ ماجدہ مرحومہ مقبورہ ان کا چیلم تھا آج، اور آج چیلم پر بہت سارے تاجر تشریف لائے، سیاستدان آئے، علماء کرام آئے، اور الحمدللہ لا تعداد میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے شرکت کی۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں پر دعا میں شامل ہوئے اور میرے والدین کے لیے دعا کی، اور میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کوہ نور نے میری اس ایونٹ کو، اس کو جو کوریج دی ہے، یہ جو بھی یہ دیکھے گا میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے ضرور دعا کرے۔ تمام امت مسلمان میں جو بھی پردہ کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، سیلاب زدگان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جتنے بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھائی خواجہ ندیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بڑے بھائی جان خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب کی والدہ کا چیلم شریف تھا۔ یہاں پہ دوست جو آئے ہیں محبت سے، کیونکہ یہ لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں، ان کے دکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا نے کتنی محبت کا اظہار کیا۔ تاجر بھی آئے ہیں یہاں پہ، سیاسی رہنما بھی موجود تھے، اور علماء کرام نعت خواں حضرات بھی موجود تھے، اور جو بھی دوست آئے ہیں میں ان کا تہہ دل سے ندیم وائیں صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریب کے آخر میں خواجہ ندیم سعید وائی نے والدین کی مغفرت اور قومتی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شرکا کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین وسیم کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور۔ ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں میں 50 افراد ہلاک جبکہ 700 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے بعد احتجاج کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب تک 700 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹیں گے۔ ایران مظاہروں کا سلسلہ 31 صوبوں تک پھیل چکا ہے اور مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے جاری احتجاج میں اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ایرانی پولیس نے 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کو کچھ دن قبل حجاب نہ کرنے پر حراست میں لیا تھا اور 3 روز بعد طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ 16 ستمبر کو انتقال کر گئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔